पुलिस की वर्दी पहनी हुई है तो डर खौफ का तो सवाल पैदा नहीं होता। हमने जो उसके खिलाफ केस करना है वो सच की बुनियाद पर करना है, मेरिट पर करना है। हर केस में कहीं ना कहीं फीमेल का इंटरेक्शन होता है, वो चाहे किसी केस में एप्लीकेंट के तौर पर हो, किसी में एक्यूज्ड के तौर पर हो या किसी में विक्टिम के तौर पर हो। जब हम रेड करने जाते हैं घरों में तो वहाँ पर भी ख़वातीन मौजूद होती हैं। उनके साथ बात करना, उनको तसल्ली देना या उनको अपनी बात समझाना आसान हो जाता है। कैसा लग रहा है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम 6 फीमेल्स ऑफिसर्स को हर डिवीज़न में एक थाने में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। आज से चंद रोज़ कबल आईजी पंजाब ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो पब्लिक के लिए नहायत ही खुश आइन इक़दाम भी है। यानी कि उन्होंने कुछ थानों में अगर 6 डिवीजन्स हैं तो 6 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लेडीज़ पुलिस में से चुन के लगाई, ताकि पुलिस को एक ऐसी पॉलिसी दी जाए जो बेस्ट पुलिसिंग अपनी ज़ाहिर कर सके। उससे थानों में क्या फ़र्क आया क्या नहीं, आइए आज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रेस को सोनिया के पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं और उनके वीएन से जानते हैं कि लोगों के लिए वो क्या तब्दीली ला सकेंगी और लोगों में अभी तक इंचार्ज लगने के बाद तब्दीली क्या आई है, क्या वो उनके अंदर डर खौफ जो पहले से बैठा हुआ था उसमें कोई कमी आई है कि नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सोनिया, आप कैसी हैं? थैंक यू, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। एक तो बहुत यंग एज में सबसे पहले आपको बहुत मुबारक, आपको एक अच्छी इंचार्जशिप मिली है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आप यहाँ पे एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा लग रहा है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। अफसरान वाला को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हम पे भरोसा करके एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम 6 फीमेल्स ऑफिसर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिवीजन्स में। जी बिल्कुल मुख्तलिफ डिवीजन्स नहीं, हर डिवीजन में एक थाने में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया है। तो लगने के बाद क्या चेंज आया? पहले मर्द हजरात थे, वही छितर छतरोल थी, अब वो सिस्टम चेंज हुआ है आपके आने के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है। उनके वीएन के मुताबिक हमें चंद इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जिनमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यही थी कि हमने हर आने वाले साइल के साथ नरम रवैया रखना है, इखलाक से बात करनी है और जितने भी मुल्ज़म सबसे पहले तो वो इल्ज़ाम अले होते हैं। बिल्कुल इल्ज़ाम अले जितने भी हमारे पास आते हैं। FIR कटने के बाद भी इल्ज़ाम अले होते हैं? जी बिल्कुल FIR कटने के बाद भी इल्ज़ाम अले होते हैं, क्योंकि उन पे अभी तक जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ होता। गुनाह साबित नहीं हुआ, इसीलिए वो हमारे लिए इल्ज़ाम ले हैं और वो उतने ही काबिले एहतराम हैं जितने बाकी सब लोग हैं। और जब इल्ज़ाम साबित हो जाता है वो मुल्ज़म हो जाता है? जी बिल्कुल इल्ज़ाम साबित। और जब उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर इसका मतलब वो मुजरम हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तफ्तीश में अगर उनका गुनाह साबित हो जाता है तो वो हमारे लिए मुल्ज़िम हो जाते हैं और हम उनको कैफरे किरदार तक। सोनिया, लेट्स सपोज एक माशरे का बहुत बड़ा तलंगा, एक ऐसा इंसान जिसने माशरे का जीना हराम कर दिया है, बहुत सारे कत्ल भी किए हुए हैं, राजधानी की वारदातों में भी मतलूब है और वो घूरियाँ भी डालता है, 6 फुट उसकी हाइट है और हट्टा कट्टा है और वो आपके सामने बयान दे रहा है, तो फिर क्या रवैया होगा? और वो धमकियाँ भी लगा। देखिए मेरी बात सुने, ये उसका रवैया है, हमने उसके रवैये के साथ अपना रवैया बदलना नहीं है। लेकिन एक डर खौफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस में ये डर खौफ नहीं? पुलिस की वर्दी पहनी हुई है तो डर खौफ का तो सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, नाइस। यानी कि कवानीन आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट समझते हैं? कवानीन के अलावा हम सच की राह पर हैं। सच की राह पर? बिल्कुल। हमने जो उसके खिलाफ केस करना है वो सच की बुनियाद पर करना है, मेरिट पर करना है, इसलिए फिर डर खौफ कैसा? ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है हमें कि अगर मुल्ज़म का रवैया या इल्ज़ाम अला का रवैया नहायत ही ज़्यादा तयशमेज़ है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना, बुर्दबारी में रहना और अपने ऊपर एक ऐसा जमूत तारी कर लेना कि हमने कुछ नहीं करना, ये एक लेडीज़ पुलिस का ही काम हो सकता है, किसी दूसरे फ़र्द का काम नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी हुआ भी है? जी बिल्कुल, ऐसा 1-2 केसेस में ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे उनके इंटरेक्शन के बाद उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से बात करते हैं, बात को समझते हैं और सुनते हैं। आपको लगता है कि माशरे को फ़ीमेल काउंसलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि हर केस में कहीं ना कहीं फ़ीमेल का इंटरेक्शन होता है।
وہ چاہے کسی کیس میں اپلیکنٹ کے طور پر ہو, کسی میں ایکیوزڈ کے طور پر ہو, یا کسی میں وکٹم کے طور پر ہو. جب وہ مجھے سامنے فیمیل دیکھتی ہیں تو وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور آسانی سے اپنا کیس ڈسکس کر لیتی ہیں, آسانی سے اپنی اندرونی ساری باتیں بھی بتا دیتی ہیں, اور اس مدعے تک پہنچنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں بہت زیادہ تفتیش میں مدد مل جاتی ہے. ناظرین, آپ حیران تو ہوتے ہوں گے کہ لیڈیز پولیس کس طرح جا کے ریڈ کرتی ہوگی. ان کے ساتھ جوان بھی ہوتے ہیں, یہ واحد خود لیڈیز خاتون ہوتی ہیں یہاں پہ انچارج انویسٹیگیشن, لیکن باقی سارے مرد حضرات ہیں. تھانے دار جتنے ہیں وہ مرد ہیں, جتنے ملازمین ہیں وہ مرد ہیں. تو جب آپ ریڈ کرتی ہیں تو ملزمان کے اوپر کوئی ایسا امپیکٹ تو نہیں پڑتا کہ یار نے کی کر لینا؟ جب ہم ریڈ کرنے جاتے ہیں گھروں میں تو وہاں پر بھی خواتین موجود ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ بات کرنا, ان کو تسلی دینا یا ان کو اپنی بات سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آسان ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں ریڈ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اکثر آپ کے پی او اور ٹی او کی پکڑنے کی مہم سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو ابھی تک کوئی پی او ٹی او آپ نے گرفتار کیے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے الحمدللہ 4 پی اوز ہیں جو ہم نے ملزمان اشتہاری. جی بالکل ایسے ملزمان اشتہاری ہماری ٹیم نے مل کر ان کو اشتہاریوں کو اریسٹ کیا ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. اچھا میڈم, ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آج کے دور میں جہاں پر کوئی شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور ہر شخص ایک سفارش رکھتا ہے, ہر شخص ایک اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے, تو ایسے کبھی مقدمات میں پریشر تو آتا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس ساری چیز کو اب ختم ہو جانا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ خود آ کر ملیں, تسلی کریں. اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر آپ ایسے لوگوں کو اپروچ کریں, لیکن میرا یہ آپ لوگوں سے دعویٰ ہے کہ آپ کو کبھی اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ آپ کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو ملزمان یا کوئی بھی مدعی اپنے آپ کو میرٹ پہ سامنے رکھ کے پیش کر دے تو میرے خیال میں معاشرے میں جرم ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کبھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی میرٹ کے اوپر ہوں؟ دونوں میرٹ پہ تو بالکل نہیں ہوتے, لیکن چھوٹی سی غلط فہمی ان کو ایک دوسرے کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتی ہے. ایک لیڈیز پولیس افیسر انچارج انویسٹیگیشن تھانے میں لگی ہوئی ہے, ہزاروں مقدمات کو بھی ڈیل کرتی ہے. جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ تھانے دار ہوتی ہے کہ ماں ہوتی ہے؟ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. فیمیلز اب تو ہر شعبے میں موجود ہیں, ایک ٹیچر کے روپ میں, ایک صحافت کے روپ میں, ایک پولیس افیسر کے روپ میں, ایک وکیل کے روپ میں. ہر روپ میں جو ہے نا وہ فیمیل موجود ہے, ہر شعبے میں موجود ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ گھر جا کے اپنا پروفیشنلزم دکھاتی ہوں گی. نائس. گھر میں ایک وہ مائی ہوتی ہے, ایک بہن ہی ہوتی ہے, اور نہایت ایک ادب کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے افسران کے سامنے پیش ہوتی ہے تو افسران کا عموماً رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اپنے ماتحت کے ساتھ جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں. تو جب آپ پیش ہوتی ہیں تو افسران کا رویہ کس طرح ہوتا ہے جب آپ ان کو سلوٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت عزت کی بات ہے کہ ہمیں فیمیلز کو اس شعبے سے منسلک کیا گیا ہے. ہمارے افسران ہمیں انکریج ہی کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ان کے رویے سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا کبھی برا لگا ہو. وہ ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اور انکریج ہی کرتے ہیں کہ آپ اس شعبے میں ہیں, اس سے منسلک ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو عزت ملتی رہے گی. اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ اکثر ہیراسمنٹ کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کبھی ہراساں کرنے کی کسی نے کوشش کی؟ میں 2014 میں ڈائریکٹ سب انسپیکٹر اپوائنٹ ہوئی تھی, اور 8 سال ہو گئے میری اب تک جاب کو, لیکن الحمدللہ مجھے کبھی ایسا کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑا. ایسا کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑا, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے سنا ہے. بطور پولیس آفیسر اور ایک خاتون کے ساتھ آپ کی اس جاب کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ اوبویسلی میں ایک مدر ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں, تو میرا سارا ٹائم بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. بڑی ہی سخت جاب ہے ناظرین. اس میں تو آپ گھر سے نکل آئے ہیں, گھر کب جائیں گے اس کا تعین کرنا بالکل ناممکن ہے, اور گھر چلے جاتے ہیں اسی وقت وائرلیس کے اوپر کال چل جاتی ہے, کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, ان لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے. اس وقت دل تو بڑا کرتا ہوگا کہ یہ کیا شعبہ اختیار کریں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہمیں اس قابل سمجھا ہے تو ہم اس شعبے میں آئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب مجھے کال آتی ہے میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے وہاں پر موقع پہ پہنچتی ہوں. خدمت خلق کا ادارہ ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بطور ماتحت ایک کیسا انچارج سمجھتے ہیں؟ بطور ماتحت آج ان کو معافی دے دیں, سچی بات کرنے دیں. نہیں, بطور انچارج یہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں, اور ہمیں ہر فیلڈ, ہر جگہ پہ, ہر سٹیپ پہ یہ گائیڈ کرتی ہیں,
اور ہمارے پیچھے چڑھ کے کام کرواتی ہیں. کبھی کبھی ہم سست بھی ہو جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, انسان ہے, ظاہر ہے. اور بھی معمولات زندگی ہوتے ہیں, گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, کبھی انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے ساتھ بہت اچھی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایز اے تھانے دار. دلیر پولیس افسر ہے الحمدللہ 11 سال نوکری ہو گئی ہے اور عزت سے نوکری کی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی عزت سے کریں گے. اور یہ بھی دلیر پولیس افسر ہے. بالکل بالکل. پولیس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ڈرپوک ٹائپ کا بندہ رہ سکتا ہے, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوتا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پولیس میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ پولیس کی وردی عطا کی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیکھ کے عطا کی ہے. سونیا, ہیڈس آف یو, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیڈیز ہونے کے ساتھ پولیس افیسر بھی ہیں اور ایک بہت اچھے طریقے سے صاف کر رہی ہیں. آپ کے پاس واقعی آتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, ایک بڑا پازیٹیو چہرہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی چیز اچھی ہی سمجھا دے گا. یہ خصوصیت آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملی ہے یا پھر اس میں کہیں آپ کے والدین کی تربیت کا حصہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. والدین کی تربیت تو سب سے پہلا اہم جزو ہے. اس کے بعد ہمارے افسران بالا کی گائیڈ لائن بھی ہے, انسٹرکشنز بھی ہیں, اور ان کا ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی ہے. اس لیے ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اخلاق سے پیش آتے ہیں. کبھی ایسا لڑائی جھگڑا کہ عورتیں خواتین ایک دوسرے کے جونڈے پٹ رہی ہوں, بال کھینچے ہوں, سارے ڈرامے ہو رہے ہوں, اس میں بیچ میں گتھم گتھا ہو کے چھڑانا پڑے, اس میں 2-4 پڑ بھی جائیں؟ یہ تو پولیس والوں کا یہی تو کام ہے, روٹین ہے. روٹین کہہ لیں, کیونکہ جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہوگا وہیں پہ تو پولیس کی ضرورت ہے. وہیں پہ پولیس کی ضرورت ہے. لا اینڈ آرڈر جہاں پہ سچویشن خراب ہوگی وہاں پہ پولیس اپنا رول ادا کرے گی, اور بہترین پولیسنگ کے لیے آئی جی پنجاب کا ایک ایسا مؤثر اقدام ناظرین جو شاید آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ اٹھایا ہو. امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں اب مختلف تھانوں میں SHO بھی لیڈیز پولیس افیسرز لگیں گی اور لوگوں کے اپنے مقدمات اندراج میں آسانی پیدا ہوگی. اچھا میم سونیا, ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پولیس افیسر کے پاس مقدمہ ہو اور اس کو پیسوں کی آفر نہ آئی ہو. ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے 10 لاکھ روپیہ, بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, خدا کی قسم بڑا کچھ خریدا جا سکتا اس سے, ساری دنیا کی کافی حد تک ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, گاڑی اپڈیٹ ہو سکتی ہے, تو کیا تاثر ہوتا ہے؟ آگے اللہ کو جواب دینا ہے, وہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. یعنی کہ قبر مکمل طور پہ یاد؟ بالکل یاد ہے, دن میں 70 دفعہ یاد کرتی ہے, تو کیا ہم ایک دفعہ نہیں یاد کر سکتے؟ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی. بالکل اہمیت نہیں تھی. عارضی چیزیں ہیں. 10 لاکھ روپے 10 گھنٹے میں اڑ جائے گا, پھر جو 10 سال کا عذاب ہوگا اس کو کون بھگتے گا؟ آپ کو میسیج دینا چاہتی ہیں سائلین کو اپنے حوالے سے, لیڈیز پولیسنگ کے حوالے سے, ایک پولیس افیسر کے حوالے سے؟ جی بالکل, میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ لیڈیز پولیس افسر ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ پولیس افیسر ہیں اور ہم نے اپنا جو بھی کام ان سے کروانا ہے وہ میرٹ پہ کروانا ہے. اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈیز پولیس افسر ہیں اور ان سے یہ کام نہیں ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ناظرین, کسی بھی شخص کی قبر اس کے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ نہیں چلتی کہ وہ ریموٹ دبائے گا اور کھل جائے گی, اور ریموٹ دبائے گا بند ہو جائے گی. جب چاہے گا اس میں چلا جائے گا, جب چاہے گا باہر نکل آئے گا. وہ ایک ہی رات ہوگی, وہ قبر کی رات ہوگی, اور وہ پھر کبھی بھی انسان باہر نہیں نکل سکے گا, اور اسی دن گرس بھی بجیں گے, اور اسی دن ممکن ہے کہ قبر میں جنت کے دروازوں کی کھڑکی بھی کھول لی جائے.